बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता रोज़ से हम ख्वाजा हसन नज़ामी का मौज़ून फ़ाक़ा में रोज़ा पढ़ रहे थे। आज इसका आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं, जिसमें मिर्ज़ा शाहज़ोर जो है अपनी दास्तान गम सुना रहे हैं। पेज नंबर 22, लास्ट पैराग्राफ देखिए ज़रा। पिछली रात मेरी बीवी के झाड़े से बुखार आया। झाड़े से बुखार आया, शदीद सर्दी की वजह से वो बुखार की लपेट में आ गई। उस वक्त की परेशानी बस बयान करने के काबिल नहीं। अंधेरा गुम, मी की झड़ी, कपड़े सब गीले, आग का सामान नामुमकिन। हैरान थे, इलाही ये क्या इंतज़ाम किया जाए। मरीज़ा की हालत नहायत अबतर हो गई, यहाँ तक कि तड़पने लगी और तड़पते तड़पते जान दे दी। यहाँ जो उस मजबूर बेकस शहज़ादी की ज़िंदगी के आखिरी लम्हे का बयान है कि ज़ाहिर है वो इस कदर मुश्किलात के आदी न थे, और जब उन्हें सर्दी से बुखार आया तो डॉक्टर भी नहीं था, कोई तबीब नहीं था, कोई दवा नहीं थी। बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मी की झड़ी थी, मुसलसल बह रही थी। सामान उनका सारा भीग चुका था, गर्मी का सामान नहीं था, आग जल नहीं सकती थी। और फिर यूँ वो उनकी हालत गैर होती गई और आखिरकार वो इंतकाल कर गए। चूँकि वो सारी उम्र नाज़ और नहमत में पली थी, गदर की मुसीबतें इनकी हलाकत के लिए काफ़ी थी। इस वक्त खैर उस वक्त तो जान बच गई, मगर ये बात का झटका ऐसा बुरा लगा कि जान लेकर गया। सुबह हो गई, यानी कि ज़रा नाज़ और नहमत नाम में पली हुई थी, और इस तरह की मुसीबतों की वादी ना थी जिस सबब जो है उनके लिए ज़िंदगी को बहाल रखना मुमकिन न रहा। सुबह हो गई, गांव वालों को खबर हुई, उन्होंने कफन वगैरह मंगवा दिया, और दोपहर तक ये मोहताज शहज़ादी गोरे गरीबा में हमेशा हमेशा के लिए सोई। आपने शहर खामोशा की तरकीब तो सुनी है कि खामोशियों का शहर जहाँ पर सब आराम करते हैं, यहाँ पर गोरे गरीबा की तरकीब इस्तेमाल की गई है कि परदेशियों का कब्रिस्तान, गरीबुल वतन लोगों का कब्रिस्तान, जहाँ कोई पुरसान हाल ना था, कोई जानने वाला ना था, और दूसरों की मुआवनत से उस शहज़ादी की तदफीन होती है। अब हमको खाने की फ़िक्र हुई, क्योंकि अनाज सब भीग कर सड़ गया था। गांव वालों से भी मांगते हुए लिहाज आता था, वो भी हमारी तरह इसी मुसीबत में गिरफ़्तार थे। अनाज सब भीग कर सड़ गया था, ख़राब हो गया था, खाने के काबिल हमको नहीं रहा था। गांव वालों से मांगते हुए भी लिहाज आता था, शर्म आती थी। ज़ाहिर है कि जिसने ज़िंदगी में कभी हाथ न फैलाया हो, हाथ फैलाना बहुत मुश्किल होता है। और वो गांव वालों से क्या मांगते हैं? जिस मुसीबत से ये गुजर रहे थे, गांव वाले भी जिस मुसीबत से गुजर रहे थे, उनका भी सामान भीग गया था। तमाम हमारे गांव के चौधरी को खुद ही ख्याल हुआ और उसे कुतुब साहब से 1 रुपया का आटा मंगवा दिया। चौधरी साहब को ख्याल आ गया, जो गाँव के चौधरी थे या सरदार थे, कि यार गरीब वतन लोग हैं, इनके पास तो खाने का कुछ मुयसर नहीं है, तो उन्होंने 1 रुपये का आटा उनको भिजवा दिया। वो आटा निसब के करीब खर्च हुआ होगा कि रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आया। वालदा साहिबा का दिल बहुत नाज़ुक था, वो हर वक्त गुज़श्ता ज़माना को याद करती थी। रमज़ान का चाँद देख उन्हें ठंडा सांस भरा और चुप हो गई। मैं समझ गया कि इनको अगला वक्त याद आ गया। तसल्ली की बातें करने लगा, जिससे उनको कुछ ढारस हो गई, हौसला हुआ। तो अब रमज़ान जो हमने इब्तिदा में सबक शुरू किया था, तो वहाँ पर आपने देखा था कि क्यों कर जो है वो लाल कलहा से और जो शहज़ादियत थी और बेगमात थी, उनकी तरफ से दिल्ली की जामा मस्जिद में गुरबा के लिए कितने पकवान भिजवाए जाते थे, कितने खाने भिजवाए जाते थे। और आज वो वक्त आन पहुंचा था कि उन्हें खुद खाने का नवाला तक मुयस्सर न था। इसे कहते हैं गर्दिश ज़माना, कि वक्त किस तरह से तेवर बदलता है।
اسی لیے کہتے ہیں کہ اعتدال سے چلیے اور اچھے دنوں میں آنے والے دنوں کو بھی خیال کیجیے، اور سب سے بڑھ کر اگر آپ پر اچھے دن ہوں تو اطراف میں جو لوگ آپ کو مفروق الحال نظر آئیں ان کا خیال کیجیے۔ تو وہ جو شاہزور مرزا شاہزور کی والدہ ہیں انہیں عہد رفتہ یاد آتا ہے تو ان کے دل پر کیا عالم ہوتا ہے، اس کے آگے عکاسی مزید ہوتی ہے۔ 4-5 دن تو آرام سے گزر گئے، مگر جب آٹا ختم ہو چکا تو بڑی مشکل پیش ہوئی۔ سوال کرتے ہوئے شرم آتی تھی، اور پاس ایک کوڑی نہ تھی، ایک پیسہ نہ تھا، ایک ٹکا نہ تھا۔ شام کو پانی سے روزہ کھولا، بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا، شدت کی بھوک تھی۔ والدہ صاحبہ کہتے تھے کہ اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے رویا کرتی تھی، مگر آج بڑے اطمینان سے خاموش تھی۔ ان کی خاموشی اور اطمینان سے میرے دل کو بھی سہارا ہوا، اور چھوٹی بہن کو جس کے چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھیں دلاسا دینے لگا۔ بھوک کے مارے وہ نڈھال تھی، خوف زدہ تھی۔ وہ معصومی میرے سمجھانے سے نڈھال ہو کر چارپائی پر جا پڑی اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ بھوک میں نیند کہاں آتی ہے، بس ایک غوطہ سا تھا۔ غوطہ ڈبکی کو بولتے ہیں کہ نیند کا جھونکا سا آیا، نیند میں ڈبکی سی آئی کہ یوں آنکھ لگی اور کھل گئی، اسے ڈبکی کہیے یا غوطہ کہیے۔ اس غوطہ اور ناتوانی کی حالت میں سحری کا وقت آ گیا۔ والدہ صاحبہ اٹھی اور تہجد کی نماز کے بعد جن دردناک الفاظ میں انہوں نے دعا مانگی ان کی نقل کرنا محال ہے، اس کا بیان کرنا کہتے ہیں میرے لیے ناممکن ہے، مشکل ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اللہ کے حضور وہ گڑ گڑا کر کیا دعا کرتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی سزا یہ مل رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا، اور آج ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں۔ روزہ اور روزہ پر روزہ رکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی کہ ایک وقت تھا ہمارے اچھے حالات تھے تو ہم سینکڑوں محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، مسافروں کا خیال کرتے تھے، اور ان کے لیے سحری کا افطاری کا اہتمام ہوتا تھا۔ لیکن آج خود ایک دانے کو محتاج ہیں، اور روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ اگر سحری پانی سے ہو رہی ہے تو افطاری پانی سے ہو رہی ہے، تو مسلسل سحری اور افطاری میں پانی سے روزہ رکھنا، پانی سے روزہ کھولنا، بات کہہ لیجیے کہنے کی ہے، جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ خدا بندہ اگر ہم سے قصور ہوا تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی؟ بچے معصوم ہوتے ہیں، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جس کے منہ میں کل سے ایک کھیل اڑ کر نہیں گئی، کھیل اناج کا، چاول کا ایک دانہ، بھیگا ہوا دانہ کہہ لیجیے یا بھنا ہوا دانہ کہہ لیجیے، کہ اناج کا ایک دانہ تک بچی کے منہ میں نہیں گیا۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا، اور فاقہ میں روزہ پر روزہ رکھا، یعنی پہلے روزہ رکھا پھر اگلا روزہ بھی ایسے ہوا۔ شام کے قریب چودھری کا آدمی دودھ اور میٹھے چاول لایا اور بولا آج ہمارے ہاں نیاز تھی، یہ اس کا کھانا ہے، کہ ہمارے ہاں نیاز تھی، دعا کی گئی تو یہ اس کا کھانا ہے، اور 5 روپے زکوٰۃ کے ہیں۔ تو یہ جو مال اسباب چودھری صاحب کے ہوئے ہوں گے اس پر جو زکوٰۃ بنتی تھی 5 روپے، اس زمانے کے اعتبار سے بڑی رقم تھی، وہ انہوں نے بھجوائی۔ ہر سال بکریوں کی زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، مگر آپ کے نقد دے دیا ہے۔ ہر سال کیا ہوتا تھا جی کہ بکریوں کی زکوٰۃ دیتے تھے، مقصد 10 بکریاں 20 بکریوں پر جو زکوٰۃ بنتی ہے، یا اس حساب سے جو قیمت بنتی ہے، جو ان کے پاس مال اسباب تھا، اس قیمت کے مطابق جو ہے وہ بکریاں ہوتی تھی، وہ اللہ کے نام پہ دے دیا کرتے تھے، زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے، غربا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اس سال چودھری صاحب نے کیا کیا کہ بکریوں کے بجائے پیسہ 5 روپے زکوٰۃ میں دے دیے۔ یہ کھانا روپے مجھ کو ایسی نعمت ملی، ایسی نعمت معلوم ہوئی، گویا بادشاہت مل گئی۔ خوشی خوشی والدہ کے آگے سارا قصہ کہا، کہتا جاتا تھا، خدا کا شکرانہ بھیجتا جاتا تھا، مگر یہ خبر نہ تھی گردش فلاقت نے مرد کے خیال پر تو اثر ڈال دیا، لیکن عورت ذات جوں کی توں اپنی قدیمی غیرت داری پر قائم ہے۔ کہ وہ جو مرزا شاہزور تھے
وہ بڑے خوش تھے اس بات کے اوپر کہ انہیں کھانے کو چاول بھی میسر آ گئے نیاز کی صورت میں، اور 5 روپے بھی مل کے بڑی رقم ملی ہے۔ والدہ کو بھی یہ قصہ وہ خوشی خوشی سنا رہے ہیں، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کھانے پینے کا مسئلہ حل ہوا، مگر خبر نہ تھی گردش فلاقت، بد نصیبی کہہ لیجئے، زمانے کی گردش کہہ لیجئے، نحوست بھی کہہ سکتے ہیں، غربت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ غربت کی وجہ سے، بد نصیبی کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے مرد کے، یعنی کہ میرے خیالات پر، مرزا شاہ زور کے خیالات پر اثر ڈال دیا، یعنی کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو گئے۔ لیکن عورت ذات، یعنی کہ جو ان کی والدہ تھی، وہ جو کہ تو اپنی قدیمی غیرتداری پر قائم تھی، یعنی آج بھی وہ گزرے وقت کی جو ان کی خودداری تھی، غیرت تھی، اس پر قائم تھی کہ زکوٰۃ اور نیاز جو ہے، خیرات جو ہے، وہ ان کا مقدر ہو، یہ انہیں گوارا نہ تھا۔ چنانچہ میں دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا، ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ باوجود فاقہ کی ناتوانی کے، انہوں نے تیور بدل کر کہا، تف ہے تیری غیرت پر، نکاحت تھی، بڑھاپا بھی ہے، بھوک بھی ہے، اور کمزوری ہو چکی ہے، اس سب کے باوجود انہوں نے بڑے رعبدار لہجے میں کہا، تف ہے، لعنت ملامت کرنا، برا بھلا کہنا تیری غیرت پر، خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ مرنے کا مقام ہے کہ زکوٰۃ اور خیرات دینے والے جو ہیں، زکوٰۃ خیرات لے رہے ہیں اور وہ اس پر خوش ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ مرنے کا مقام ہے، ارے اس سے مر جانا بہتر تھا، کہ آج ہمیں ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے یا لوگ ہم پر رحم کر رہے ہیں، اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ اگرچہ ہم مٹ گئے، مگر ہماری حرارت نہیں مٹی، ہماری غیرت، حرارت یا غیرت یا اور حمیت کے مفہوم میں ہے کہ وہ تو ختم نہیں ہوگی۔ میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے۔ یعنی کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کیا ہے اور دشمن پر فتح یاب ہو کر مال غنیمت ہی لیا ہے، لیکن ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں، یعنی کہ دوسروں کی خیرات پر ہمارا حق نہیں بنتا تھا، نہ بنتا ہے، نہ غیرت گوارا کرتی ہے، لیکن مجبور ہیں۔ والدہ کی ان باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا۔ اور شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، ان کی باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا، مقصد میں شرم سے زمین میں گڑ گیا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، ایسے محسوس ہونے لگا جیسے جس میں جان نہیں ہے، جان نکل گئی ہے، چاہ کے اٹھ کر چیزیں واپس کر رہا ہوں۔ مگر والدہ نے نوکر کہا، خدا ہی کو یہ منظور ہے تو ہم کیا کریں۔ میں نے پھر خواہش کی کہ یہ چیزیں واپس کر دوں، لیکن والدہ نے کہا، رک جاؤ، یہ جو ہمیں نیاز یا روپیہ ملا ہے یہ اللہ کی مرضی و منشا سے ہے، ہم اللہ کی رضا کے سامنے جو ہے وہ انکار کی جرت نہیں کر سکتے، سب کچھ سہنا ہوگا، یہ سب ہمیں برداشت کرنا ہے۔ یہ کہہ کر کھانا رکھ لیا اور روزہ کھولنے کے بعد ہم سب نے مل کر کھا لیا۔ تو کہتے ہیں یہ چیزیں ہم نے رکھ لی، اور جب افطاری کا وقت ہوا تو جو چیزیں آئی ہوئی تھی انہی سے ہم نے افطاری کی۔ 5 روپے کا آٹا منگوا لیا، جس سے رمضان خیر و خوبی سے بسر ہو گیا۔ پھر کیا ہوا جی، جو 5 روپے زکوٰۃ کے میسر ہوئے تھے اس سے ہم نے بازار سے آٹا خرید لیا، اور رمضان کا مہینہ یوں ہمیں جو ہے وہ آسانی سے گزر گیا، اور پھر ہاتھ پھیلانے یا کسی کی مدد کی طلب نہ رہی۔ اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں اور رہے، یعنی کہ رمضان کے بعد بھی 6 مہینے وہ میواتیوں کا جو گاؤں تھا اس میں قیام کیا۔ اب آپ سوچتے ہو کہ وہاں پر 6 مہینے کیوں رہے؟ اس لیے کہ باہر کی دنیا میں غدر یا جنگ آزادی کی پاداش میں مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا کہ جو ملتا اسے قتل کر دیا جاتا، اور خاص طور پر شاہی خانوادے یا شاہی خاندان کے لوگ تو ان کی خاص طور پر تلاش تھی۔ پھر دہلی چلے آئے، جب حالات معمول پر آئے تو شاہ زور جو ہے وہ دہلی آ گئے، یہاں آ کر والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب یہ دہلی پہنچے تو
وہ جو کہہ لیجیے کہ غیرت و حمیت کا شاہکار بی بی تھی، انتقال کر گئی، وفات پا گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انتقال کرنا، وفات پانا، ویسے انتقال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، تو یہاں انتقال کا مفہوم کیا ہوا کہ دنیا سے، جہان فانی سے جو ہے عالم بقا کی جانب جو ہے وہ منتقل ہونا۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اور بہن کی والدہ کا انتقال اور بہن کی شادی کر دی۔ بہن جو تھی وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی تو ہم نے ان کی شادی کر دی۔ انگریزی سرکار نے میری بھی 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی۔ انگریز جو سرکار تھی، انگریز جنہوں نے اقتدار سنبھال لیا تھا، انہوں نے رحم کھاتے ہوئے مرزا شاہ زور کی 5 روپے پینشن مقرر کر دی۔ پینشن ویسے تو ہمارے ہاں مروجہ جو مفہوم ہے وہ یہی ہے نا کہ جو بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اسے جو ہر ماہ ایک مخصوص رقم ملتی ہے اسے پینشن کہتے ہیں۔ ایک تو مفہوم یہ ہے، اور یہاں پر مفہوم وظیفہ ہوگا، بخشش یا وظیفہ، کہ انہوں نے ایک رقم مقرر کر دی کہ ہر مہینے 5 روپے دیتے، جس سے میرا گزر بسر ہوتی۔ اور آگے بھی کہا جس پر آج کل زندگی کا انحصار ہے، انہی پیسوں پر زندگی کا انحصار ہے، انہی پیسوں سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ اور آخر میں دیکھیے بیگمات کے آنسو، یعنی کہ جو ان کا مجموعہ ہے اس میں سے، بیگمات کے آنسو، اس میں سے یہ مضمون لیا گیا۔ کافی دل پذیر لیسن تھا، دل کو چھو لینے والا لیسن تھا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1857 کے بعد خواجہ حسن نظامی کے ان مضامین کو پڑھ کر ہمیں اس زمانے کے حالات کا بھی علم ہوتا ہے۔ جی، اس طرح کی جو تحریریں ہوتی ہیں ذہن میں رکھیے گا، وہ محض افسانوی تحریریں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے، اور تاریخ کی وہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس زمانے میں حالات کیا تھے یا کس طرح کی زندگی تھی، جس کی خبر ہمیں اس طرح کے مضامین یا اس طرح کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے۔ ایکسرسائز ہے، اس کے بعد معمول کی کوشچن ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، براہ راست کوشچن ہے، آسانی سے آپ کر لیں گے۔ البتہ کوشچن نمبر 3 دیکھ لیجئے گا کہ درج ذیل رموز و اوقاف کی وضاحت کریں، رابطہ، تفصیلیہ، کوسین اور خط۔ اس سے پہلے جو میں نے اس پر ایک مکمل ایک لیکچر آپ کو دیا تھا، اور اگر رابطہ اور تفصیلیہ، اگر آپ اپنی بک کا پیج 8 دیکھیے تو پیج 8 کے اوپر بھی آپ کے کچھ رموز و اوقاف دیے ہوئے ہیں، جس میں رابطہ ہے اور تفصیلیہ ہے۔ یہ آپ کو پیج 8 پہ ملیں گے۔ رابطہ میں نے جیسے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا، ٹھہراؤ کی علامت ہے، لیکن رابطہ پر ٹھہراؤ جو ہے وہ وقفہ اور سکتہ سے نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اور تفصیلیہ جب کسی چیز کی تفصیل بیان کرنا ہوتی ہے تو تفصیلیہ کی علامت یا رموز وقفہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد ہے کوسین اور خط، اور اس کے لیے دیکھیے اپنی بک کا پیج نمبر 32، پیج 32 ہم نے جو لیسن پڑھا تھا، غالباً منظور پڑھا تھا میرا خیال ہے، جی ہاں منظور ہی پڑھا تھا۔ تو منظور کی جو ایکسرسائز منظور پڑھا تھا کہ کیا نہیں، یہ سوری معذرت چاہوں گا، یہ پیج 32 دیکھیے گا، یہ جو غالباً ان کا مضمون ہے مولانا صلاح الدین احمد کا، پھر وطنیت کی طرف ایکسرسائز اگر دیکھیں آپ تو یہاں پر آپ کو رموز و اوقاف میں کوسین جو ہے نا جی مل جائے گا، اور خط کی تعریف بھی اس میں دی ہوئی ہے۔ اور میں نے یہاں پر کوسین بھی آپ سے کہا تھا کہ جس عبارت میں جملہ معترضہ ہوتا ہے وہاں پر کوسین کی علامت استعمال ہوتی ہے، اور اسی طرح سے خط کی تعریف بھی پیج نمبر 32 پر دی ہوئی ہے۔ تو یہ رموز و اوقاف آپ نے بالخصوص، آپ نے میں نے کہا تھا کتاب کی شروع میں انڈیکس بنا لیں، وہاں پر لکھ لیجئے کہ گرامر کی جو چیزیں کتاب کے اندر ہے تاکہ آپ کے سامنے ہو اور آپ آسانی سے وہ صفحہ ڈھونڈ کر اپنے موضوع کے مطابق تیاری کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔